जिस यूथ को आपने छोड़ दिया उनके हाल पे, अब उसका जो आई एम सॉरी टू से उसका जो हीरो है वो फिर रजब बट डक्की भाई ही बनना है, उन्होंने वही कंज्यूम करना है. जो जेंजीज है ना, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आप ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं पॉलिटिक्स के उस पर आप चला नहीं सकते. कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है. उनके एजुकेशन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि कॉकरोचेस लाइक यूथ को कहते हैं कॉकरोचेस जो हैं ये हमें सिखाएंगे, उससे ये मूवमेंट शुरू होती है. आप समझती हैं कि अब एक ऐसी लहर आ रही है जो पूरी दुनिया के निज़ाम को हिलाने वाली है और वो तरक्की याफ्ता ममालिक को भी हिलाएगी, जहाँ के एजुकेशनल सिस्टम या उनका स्ट्रक्चर हमारे से कई साल आगे. बिल्कुल, देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद. मैं हूँ यासिर रशीद. नाज़रीन, दुनिया भर की सियासत में एक तब्दीली वक़ू पज़ीर हो रही है. आप मुख्तलिफ ममालिक की सियासी तारीख को उठा के देखें तो आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जो एक नई नस्ल है जिसे जेन जी कहा जाता है और इनके बाद जो आने वाली नस्ल है जिसे जेन अल्फ़ा कहा जा रहा है, इनकी सोच के अंदर बुनियादी तब्दीली जो है वो देखने में आ रही है. आप बांग्लादेश की सियासत को देख लें, आप अपने हमसाया मुल्क भारत की सियासत को देख लें, आप मौजूदा सूरत हाल के अंदर अमेरिका की सियासत को देख लें और आप यूरोपीय ममालिक में होने वाली सियासत को देख लें. रफ्ता रफ्ता ये तब्दीलियां जो हैं ये वक़ू पज़ीर हो रही हैं और ये जो नौजवान है जेन जी है, ये पुराने जो रवायती निज़ाम है उससे खाइफ दिखाई देती है, उससे मुतनफ़र दिखाई देती है. इसके गोल कुछ और है, इसकी सोचने का अंदाज कुछ और है, इसकी इवेल्युएशन रिपोर्ट वो है जो इसके जहन ने तैयार कर रखी है, किसी और ने नहीं. कोई और अगर इम्पोज करना चाहे तो वो उसको तस्लीम नहीं करती. तो दुनिया भर के अंदर ये जो सियासी तब्दीली आ रही है और जिसका एक असर पाकिस्तान के अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत के अंदर पड़ रहा है, वो सियासी मंजरनामे में भी हो सकता है, वो किसी भी मुख्तलिफ तबकात के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि यानी मकातब फ़िक्र के लोग हैं वहाँ पर भी ये सोच पाई जाती है कि नई जो नई नस्ल है उसके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, जिद्दत पसंदी उसी को आती है, वो नए ज़ाविये से देखती है, परखने की सलाहियत रखती है और उसे ये मालूम है कि किस तरीके से चीज़ों को सुनना है, उनको समझना है, उनको देखना है और नज़रिया और ज़ाविया और आंख को देखने का जो अंदाज़ है वो उनका अपना होना चाहिए, किसी और का अता करदा नहीं होना चाहिए. तो ये जो तब्दीली पूरी दुनिया के अंदर आ रही है, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं और हमें आने वाले वक्तों के अंदर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के अंदर, AI के अंदर या साइबर सिक्योरिटी के अंदर या फिर सियासत के अंदर या किसी भी जो है तबके के अंदर ये तब्दीलियां किस सूरत में देखने को मिलेंगी, इसी मंजरनामे में बात करेंगे. हमें ज्वाइन किया है सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर भी हैं. अमाइमा अजीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं. अमाइमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अमाइमा साहबा, सबसे पहले अगर बात की जाए, आजकल एक बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड है, बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर भी उसके तज़किरे होते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी. उसको अगर देखें तो उनके एक रहनुमा जो हैं वो अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, उनको भी वहाँ से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. तो ये जो बदलती हुई रुत है, इसके पीछे की वजह क्या? मैं बल्कि अभी आते हुए फैसलाबाद से मैंने ट्रैवल किया, आते हुए मैं यही देख रही थी, उनको जो है वो प्रोटेस्ट की परमिशन मिल गई है. जनता मनता करके जगह का नाम है और उनका बड़ा अच्छा जो है वो रिसेप्शन हुआ है एयरपोर्ट पे और काफ़ी लोगों ने जो है ना वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बट इंडिया के नेशनल टीवी पे उसको कवर नहीं किया जा रहा. अब कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है. उनके एजुकेशन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि कॉकरोचेस लाइक यूथ को कहते हैं कॉकरोचेस जो हैं ये हमें सिखाएंगे, या कोई इस तरह की स्टेटमेंट वो जो पास करते हैं उससे ये मूवमेंट शुरू होती है. इनके जो फाउंडर है अभिजीत, ही इज़ प्रॉबेबली स्टडिंग इन US और वहाँ से जो है आज ही आए हैं, अभी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी ऑन गोइंग होगा. अब ये देख लें आप साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जितनी मूवमेंट्स चलती हैं उन सबको अगर आप कंपेयर कर लें, सबकी एवरेज रीजनिंग ही आपको मिलेगी कि जो जेंजीज हैं ना, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आप ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं पॉलिटिक्स के उस पर आप चला नहीं सकते. ठीक है, आप इनको ऐसी स्टेटमेंट पास करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ से आपको रिएक्शन नहीं आएगा. आप बांग्लादेश को देख लें, एक जॉब कोटा से बात शुरू हुई, हुकूमत गिर गई. आप नेपाल को देख लें कि नेपाल में या जितनी भी कंट्रीज, लेट्स से हम साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट, नॉट वन ऑफ द यंगेस्ट, बल्कि
यंगेस्ट रीजन है यूथ पॉपुलेशन का, अराउंड 2 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है. यहाँ पे आपको पॉपुलेशन जहाँ पे यूथ की ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पे आप अगर इस यूथ को मैनेज नहीं करेंगे, इस यूथ बल्ज को मैनेज नहीं करेंगे, ये आगे जाके क्राइसिस में चेंज हो जाएगा. और हो क्या जाएगा, कई रीजन जो है इसके लिविंग एग्जांपल है. इंडिया में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ वो नेशनल लेवल तक नहीं गया. नेपाल हमारे सामने है, आपने उनका सोशल मीडिया बैन करने की कोशिश की, व्हाट दे डिड, उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया. बांग्लादेश में आपने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, व्हाट दे डिड, आपकी हुकूमत गिरा दी. आप उसके अलावा श्रीलंका में देख लें, वहाँ पे भी जब आपकी इकनॉमिक कोलैप्स कर रही थी, वो उस सिस्टम से, उन पॉलिटिशियन से और वो डायनेस्टी से तंग आ चुके हुए थे. व्हाट दे डिड, उन्होंने उनके प्रेसिडेंट का भी जो है वो रेजिग्नेशन लिया. तो कलेक्टिवली अगर आप इसकी रीज़न देखते हैं, आ जाके एक ही आती है कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, अगर आप कहते हैं ये कंट्रोल नहीं कर सकते, बेमुहार हैं, यानी बेमुहार तो जानवर भी बहुत से होते हैं, कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता. बहुत सारे ये हैं कि जैसे आप देख लें कि कुछ आदमखोर जानवर भी होते हैं, लेकिन वो पेट्स के तौर पे अगर बचपन से पास में रखे जाएं और उनको ट्रेन किया जाए, तो आपने देखा होगा कि शेर भी मानूस हुए होते हैं इंसान से. जंगली शेर नहीं होता, लेकिन दूसरे हुए होते हैं. तो आप ये नहीं समझती कि उनको ट्रेन करने का या उनको बताने का तरीका कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, अगर आप जेनजीज को या जो नई जनरेशन जेन अल्फा इमर्ज हो रही है, उनको अगर आप पेट कहेंगे ना, तो ये आप मैं तो एक साख्त की बात कर रहा हूँ, यानी मैं इसी को इंसानी जबिलत के अंदर अगर तब्दील कर, देखिए, यानी मैं मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरी उम्र 18 साल है और 18 साल के अंदर मेरे सोचने समझने की जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ है. लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब मैं ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूँ, तो तब मुझे और बहुत से तजर्बात करने पड़ते हैं. मेरे मिजाज के अंदर फिर कुछ नरमी पैदा होना शुरू हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत तब्दील होती है. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी उम्र के थे, वो उस वक्त भी तहम्मुल मिजाज थे, उनको समझाने की सलाहियत किसी की और. देखिए, जो हमारा दौर था ना, दैट वाज वेरी डिफरेंट. हम मिलेनियल्स हैं, हम लोगों का सोचने का अंदाज डिफरेंट है. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, सबसे पहले वो घर होता था. अब हमने घर से बड़ी चीज़ें सीखी हैं और हमने उन चीज़ों को, उन नॉर्म्स को आगे लेके चलने की बड़ी कोशिश की है. अब हम ये कहें कि जेनजी को घर से सीखने को कुछ नहीं मिलता है, बट उनका जो मेन उनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो सोशल मीडिया है. और सोशल मीडिया उन्होंने अडेप्ट नहीं किया था, वो इस डिजिटल दौर में पैदा हुए थे. अब जब वो इस डिजिटल दौर में पैदा हुए हैं, तो उनके लिए लग्जरी नहीं है या एक कोई लेयर नहीं है, वो ये इनकी नेसेसिटी है. और जितना ये कंज्यूम कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि इनको सिखाने की ज़रूरत है. बिल्कुल, आप इनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये पॉलिटिकली डिसइंटरेस्टेड नहीं है. ये इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिकली, जो कंटेंट ये कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, बट ये इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा है. ये इस चीज़ को आप इनके सामने ये आर्ग्यूमेंट रखें कि ये स्ट्रक्चर ठीक है, ये सिस्टम ठीक है, ये नहीं मानेंगे. और समहाउ वो अपनी जगह पे ठीक भी हैं. तो जेनजीज को ट्रेन करना, अवेयर करना बिल्कुल होना चाहिए. हमारे नेशनल लेवल पे कोई, देखें, जब हम नेशनल लेवल पे इनको ट्रेन अवेयर करेंगे, ये करने का सोचेंगे ना, इसके लिए पहला स्टेप अगर हम ये उठा लें कि इनको बजाय इसके कि वोटर सपोर्टर और अभी भी एक विंग की तरह ट्रीट करें, उससे बेहतर अगर आप इनको स्टेक होल्डर बना देंगे ना, इनको डिसीजन मेकिंग टेबल्स पे ले आएंगे. नॉट जेनजीज, बट एक साउंड यूथ लेड कोई मूवमेंट या कोई एक ऐसी आप टेबल बना सकते हैं, एक ऐसी आप जगह बना, काउंसिल बना सकते हैं जहाँ पे आकर वो अपनी जो है वो इनपुट दें. ऑल्सो हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 65% जो यूथ की है पाकिस्तान में. और अगर हम स्पेसिफिकली यूथ बल्ज की बात करते हैं, तो जो कि 14 से 29 साल की उम्र में आते हैं, वो तकरीबन 30% के करीब बनती है. आप मुझे बताएं, इसमें रिप्रेजेंटेशन असम्बलीज़ में पाकिस्तान की बात, हम स्ट्रक्चरली अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में यूथ रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे और कितनी है? हाँ, होने के बराबर है. अच्छा, इनके ऊपर एक और एतराज़ है. वो एतराज़ ये कि जो इज़्ज़त का पैमाना है या जो अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर हम अपने बड़ों को मुखातिब करते थे, ये उस तरीके से मुखातिब नहीं. मैं
ان کے خلاف کانٹینٹ کی بات نہیں کر رہا ہے، ان کے خلاف بولنے کی یا ان کے خلاف کے نظریات نہیں ہیں، مخالف نظریات نہیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ یہ اعتراض کیوں اٹھایا جاتا ہے کہ تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز فرق ہے، کہ جو ملینیلز اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے، جو جین ایکس کا احترام کیا جاتا تھا، وہ جین زی ملینیلز کا نہیں کرتی، تو وہ جین ایکس کا کہاں نہیں سے کرتی. کرے؟ دیکھیے ان کا جو ابھی ہمارے، اگر آپ ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کرتے، زیادہ دور نہیں جاتے، یہاں پہ ابھی جو ایک موومنٹ چل رہی ہیں وہ پرسنالٹی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. جو یہ ایمرج ہو رہی ہے جنریشن، یا پھر جین زی، جو کہ اب پروبیبلی 24-25 کی ایوریج ایج ان کی آتی ہے. اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کے انسٹیٹیوشنس بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا رہے ہیں. ہر دور بدلتا ہے، ہر دور کے طریقے بدلتے ہیں. ہم سے پہلے کے طریقے اور تھے، ہم نے بھی بہت ساری چیزوں کو ریزسٹ کیا تھا اپنے دور میں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے. بینگ اے ویمن اگر میں بات کروں تو آپ کی سوسائٹی میں ویمن امپاورمنٹ پہ بھی ریزسٹنس آتی ہے. دیر آر مینی فیکٹرز. تو ہم ان کو بالکل ہی بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ کیا صرف ان جنریشن کا مسئلہ ہے. تو کیا اس میں بلیم پھر گیپ ہے نا، گیپ ہے. اپرچونیٹیز، انگیجمنٹ، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کتنا کام کر رہے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں ان کے لیے کیا ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں کنزیوم نہ کریں اور یہ ہمیں سوال نہ کریں. لیٹس سے آپ اسٹیک ہولڈر ہیں یا آپ پالیسی میکر ہیں، آپ نے ایسا کیا پرووائڈ کیا اس جنریشن کو، اور کیا آپ نے ان کو پروڈکٹیولی کتنا انگیج کیا ہے کہ یہ اٹھ کے کہیں کہ ہاں ہمیں تو اس نیشن سے، اس سسٹم سے ہر چیز مل رہی ہے، سو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ان لوگوں سے، تو وہ ہمیں سوال نہ کرے اور ہماری عزت بھی کرے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مینشن کیا، دے آر امپیشنٹ پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی، دے آر صبری امپیشنٹ. جو ہے یا بہت زیادہ جلد بازی جو ہے، یعنی عجلت پسندی کے اندر اٹھائے گئے فیصلے، ان کو کس حد تک جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، اور جب بھی آپ جلد بازی میں کوئی بھی کام کرتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اس کے آپ کو کون جا کے آگے برداشت کرنے پڑتے، یعنی کانسیکوینسز ملنے ہمیں پڑتے. سبق سکھایا جاتا رہا نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ ان میں امپیشنس ہے، تو ان کو پھر مٹھاس سے متعارف کس طریقے سے کرایا جائے؟ اپرچونیٹیز دے کے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر کے، ان کو پروڈکٹیولی انگیج کر کے. آئی کین بیٹ ہیئر آن ریکڈ کہ آپ کو ان کے اندر یہ امپیشنٹ جو ہے وہ امپیشنٹس جو ہے وہ کم نظر آئے گی. آپ ان کو کچھ کیا دے رہے ہیں؟ آپ ایک نیوٹرل ہو کر مجھے یہ جواب دیں کہ ہماری یوتھ لیڈ کوئی پالیسیز ہیں، کوئی اپرچونیٹیز ہیں، کچھ ایسا ہے کہ یہاں کا نوجوان جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ کہے کہ ہاں مجھے جو ہے نا. اس میں آپ پولیٹیکل سٹرکچر کا فیلئر سمجھتی ہیں یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر؟ ہمارا اسٹرکچرل ایشوز ہیں، ہمارا پالیٹکس، ایجوکیشن سسٹم. اگر ہم ایجوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں، انڈسٹری انٹیگریٹڈ جابس نہیں ہیں، انڈسٹری انٹیگریٹڈ ڈگریز نہیں ہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہماری یہاں پہ انڈسٹریز ہر سال تو بند ہوتی ہیں. فیصل آباد میں 1000 یونٹس جو ہے نا، پچھلے دنوں میں رپورٹ پڑھ رہی تھی، وہ بند ہوئی. صرف فیصل آباد کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں. آپ پورے پاکستان میں دیکھیں، نئی انڈسٹریز تو نہیں لگ رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی نئے سیکٹرز نہیں آ رہے، ملٹی نیشنل نہیں آ رہی. تو ہماری ڈگریز انڈسٹریز کے ساتھ انٹیگریٹ ہو ہی نہیں سکتی. میں نے 1 دہائی پہلے میس کمیونیکیشن کی، اب جب ہم کرتے تھے تو اس وقت ہمیں یہ تھا کہ بڑے بڑے نام ہیں فیلڈ کے اندر، تو وہ تو بیٹھ گئے، براجمان ہو گئے نشستوں پہ، تو ہمارے لیے کون سی جگہ ہوگی؟ پھر بعد میں کوئی اکا دکا چینلز آئے، جگہ بنی. اب جا کے اگر میں صرف پنجاب یونیورسٹی کی بات کروں تو پنجاب یونیورسٹی سے ایک سال میں تقریباً کوئی 800 کے قریب بچے جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں. لیکن ہمارے چینلز کے اندر ہر سال 5 ویکینسیاں نہیں نکلنے کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے. تو وہ بچہ کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا پوری دنیا کا یہی رجحان ہے یا صرف یہ پاکستان کی بات؟ نہیں، اس ٹائم پہ جو انفلیشن ہے یا انڈسٹریز کے کلیپس ہیں وہ تو گلوبلی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ابھی پاکستان کا ایشو نہیں رہا، لیکن ہر کنٹری کے جو
پاپولیشن ڈیموگرافکس ہیں وہ چینج ہے. صحیح ہے کہ کہیں پہ آپ کو اولڈ جو ہے وہ جنریشن زیادہ ملے گی, ان کو یوتھ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس یوتھ ہے, مینیج نہیں ہو رہی. اور اگر آپ UNDP کی رپورٹ پڑھیں تو اگلے 30 سال تک یہی جو ہے وہ سٹیٹس رہیں گے, اور اگر آپ ان کو مینیج نہیں کریں گے تو دے ول بی اے کرائسس ٹو آور نیشن. سو کسی ایک کنٹری کو ہم اسپیسیفک نہیں کر سکتے, اور ساؤتھ ایشیا سب سے زیادہ اس چیز کا شکار ہے. ساؤتھ ایشین جتنی بھی کنٹریز ہیں نا, وہ لیس اینڈ مور یہی چیزیں فیس کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی بھی یوتھ پاپولیشن 2 بلین ہے اس خطے میں. مجھے آپ کو ایک ایک کر کے پورے یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں موومنٹ نظر آ رہی ہے. مجھے ایک چیز بتا دیں جو کہ کسی بھی کنٹری میں چینج ہوئی ہو, وقتی طور پہ گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے لیکن اسٹرکچر نہیں چینج ہوتا, سسٹم چینج نہیں ہوتا. اچھا, آپ کو اعتراض پاکستان کے اسٹرکچر کے اوپر ہے کہ یہاں پہ یوتھ جو ہے وہ 65% کے قریب ہے, لیکن یہاں پہ حکمرانی جو ہے وہ بڑے بوڑھوں کے ہاتھ میں. لیکن آپ دنیا کے ممالک پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو 90% پوری دنیا کے اندر کوئی چند ایک ممالک ہوں گے جہاں پہ آپ کو کوئی نوجوان چہرے دکھائی دیں گے. بصورت دیگر تو آپ کو 80 سال کے لوگ جو ہیں وہ صدر کے کرسی کے اوپر براجمان دکھائی دیتے ہیں, وزیر اعظم دکھائی دیتے ہیں, وزراء دکھائی دیتے ہیں. آپ چائنا کو اٹھا کے دیکھ لیں, کتنی دیر پہلے کے لوگ موجود ہیں. رشیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی دماغی صحت کے بارے میں اب وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو پوری دنیا کا نظام ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب ایک ایسی لہر آ رہی ہے جو پوری دنیا کے نظام کو ہلانے والی ہے, اور وہ ترقی یافتہ ممالک کو بھی ہلائے گی جہاں کے ایجوکیشنل سسٹم یا ان کا اسٹرکچر ہمارے سے کئی سال آگے. بالکل, دیکھیے نیو ورلڈ آرڈر تو آنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اگین وین وی ٹاک اباؤٹ پاکستان, وین وی ٹاک اباؤٹ سچ کنٹریز جہاں پہ اب امپیشنٹلی اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ سسٹم چینج ہو. اب اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا دیز کنٹریز ود ادرس, تو وہاں پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ اکنامکلی سیکیورڈ ہے. یو نو کہ آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں, آپ باہر جائیں گے, کوئی نہ کوئی آپ کو جاب مل جاتی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنی جو اکنامک نیڈس ہیں ان کو مینیج کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس خطے سے بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی اسٹڈیز پرزیو کرنے کے لیے, اور لیٹر آن وہ وہاں پہ اپنے کام کو بھی پرزیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب وہاں پہ کسی اسپیکٹ سے جابس اویلیبل ہیں. لیکن اس ریجن کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم انڈسٹری لیڈ ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کر رہے, ہم انڈسٹریز کے ساتھ اپنی ڈگریز کو انٹیگریٹ نہیں کر رہے. یہ ہمارا ایجوکیشن کا اسٹرکچر سارا آ گیا جو اندر سے ہی خراب ہے. ٹھیک ہے, جب بچہ آپ نے جیسے خود بتایا بچہ گریجویٹ ہوتا ہے, دے گیٹ نتھنگ, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کہاں جانا ہے. پھر جب وہ پولیٹیکلی دیکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے کیا ملے گا, تو وہاں پہ بھی صرف اسے مایوسی ملتی ہے, کیونکہ ہماری کوئی ایسی پرومیننٹ پالیسی نہیں ہے جو اس بلج کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. میں صرف پاکستان کے اوپر آتا ہوں. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی پود ہے, یعنی اس کی نسل ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پازیٹیو وہاں پہ کانٹینٹ کتنا دیکھنے کو ملتا ہے؟ یعنی جہاں پہ نیگیٹیوٹی کا عنصر بڑھتا چلا جائے, اور جہاں پہ آپ صحیح اور غلط کی تفریق جو ہے وہ مشکل سے کر پائیں, تو اس کی تقلید کرنے والے جو ہیں ان کو اختیار دینے یا ان کو سمجھانے کے لیے پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں, آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ کتنا پازیٹیو کانٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے, تو اگر میں اسے پرسنٹیج میں آپ کو جواب دوں تو میرے خیال سے ہارڈلی لیس دین 10% ہمیں کوئی پازیٹیوٹی کسی جگہ پہ نظر آتی ہے. ادروائز آپ کو پروپیگنڈا یا نیریٹو بلڈنگ پولیٹیکلی, یا پھر اگر آپ سوشلی دیکھتے ہیں تو وہ بس انہوں نے ایک کلک بیٹ رکھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام کیا. آپ دیکھیں جس یوتھ کو آپ نے چھوڑ دیا ان کے حال پہ, اب اس کا جو آئی ایم سوری ٹو سے اس کا جو ہیرو ہے وہ پھر رجب بٹ ڈکی بھائی ہی بننا ہے. انہوں نے وہی کنزیوم کرنا ہے. ان کے پاس اور کیا آپشن ہے؟ کیا ہم نے ان کو کوئی ایسے رول ماڈل بنا کر دیے ہیں سوسائٹی میں, اس نیشن میں, کہ وہ کہیں گے نہیں ہم نے جو ہے وہ ان کو فالو نہیں کرنا, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, وی آر گوئنگ ٹو فالو دوز رول ماڈل جو کہ جنہوں نے واقعی سوسائٹی میں کچھ پرووائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی کچھ کرتا ہے تو آپ اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں
یہ ٹاؤٹ ہے, یہ ہے, کچھ بھی کرنے نکلتا ہے. ایک تو آپ کو یہ جو اس طرح کے ورڈس ہیں یا اس طرح کے نیریٹیوس ہیں یہ آپ کو سوشل میڈیا سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کی سوشل میڈیا کی پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں بھی اس سوشل میڈیا کی پالیسیز بنانی چاہیے. اب آپ پرابیبلی یہ کہیں گے پیکا ایکٹ ہے, بٹ آپ کو بھی پتا ہو کتنا مس یوز ہو جاتا ہے سم ٹائم, ٹھیک ہے, کہ ایون آپ لوگوں کو بھی پراپرلی اس بارے میں کھل کے کسی بارے میں بات سم ٹائم آپ لوگ نہیں کر پاتے. آل دو آپ ہماری تو چھوڑیے, ہم تو دہائیوں سے بس چل رہے ہیں, اسٹرگل سے پہلے بھی ہمارے پہ بہت ایکٹ ہوا کرتے تھے ہر دور میں. آپ کسی یہ کیا ہے, سسٹم ہی خراب ہے نا. اس کا مطلب کہ یہ نواز شریف کی غلطی, یہ پی ایم ایل این کی غلطی نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کی غلطی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے, اسٹرکچرل ایشو ہے. اٹ مینس کہ یہ رہنا ہے, کل کو کوئی یہاں پہ بھی کاکروچ جنتا پارٹی آ جائے گی, وہ بھی پاور اور وہ کنٹرول ہی چاہے گی. ہم کوئی ایسی پالیسیز بنائیں جو ان بائسڈ ہو. چلے میں آتا ہوں واپس اپنی اس بات کے اوپر جس پہ آپ نے اعتراض اٹھایا تھا. یہ پیٹس تو نہیں, ان کے اندر سپارک ہے بہت زیادہ, ان کے اندر نئی سوچ ہے, ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت بہت مختلف ہے, اور ان کے اندر وہ تیزی ہے جو شاید ہم میں نہیں رہی, لیکن ان کو صحیح سمت دکھانے کی ضرورت ہے. وہ دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو انہیں پکڑنے کے لیے دہائیاں لگ جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ جن الفا ان سے 2-4 ہاتھ آگے ہو, کافی ہاتھ. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسٹرکچرل چینجز کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ بڑے بوڑھے سیاستدانوں کا ہٹنا ضروری ہے اور ان کا آگے آنا ضروری ہے, یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بوڑھے دماغوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ اب جو نوجوان ہیں وہ پیر ہو چکے ہیں اور ان کو چیزیں جو ہیں فراہم کرنی ہیں تو ان کو ان کے انداز میں فراہم کرنی چاہیے, تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں یا ان کے جانے کے بعد ہی ساری آسانیاں ہوں گی؟ اچھا, اس میں نا میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم پرانے لوگوں کو بالکل ایکسکلیوڈ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور ہم بالکل نئے لوگوں کو پورا ملک بھی نہیں دے سکتے چلانے کے لیے. ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, یوتھ ریپرزنٹیشن, اور آپ کے ایک تھنک ٹینک یا پھر یہ جو آپ کے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں, اور وہ آبادی کے تناسب سے ہونی چاہیے, ہونی تو آبادی کے تناسب سے ہونی چاہیے. دیکھیں وی آر لائک 65% آف دا پاپولیشن. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ تو پھر نکال دیے جو حکمرانی کر رہے ہیں. دیکھیں کتنے عرصے سے نا, اب ہم 80 سال کا تو یہ ملک ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, 80 سال میں بھی اگر ہم وہی باتیں کر رہے ہیں, ہر ڈیکیڈ کے بعد کوئی چینجز آتی ہیں, ایڈوانسمنٹ ہوتی ہیں, طور طریقے بدلتے ہیں, سیاست کی کوئی ویو چینج ہوتی ہے, آپ کو بہت ساری اپنے آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے, اپنی نئی پالیسیز لے کر آنی پڑتی ہے, نیشنل لیول پہ بھی, پارٹی لیول پہ بھی, اب ایون اپنی کمپنیز میں بھی, اف somebody is running company. اب اگر وہی ریپیٹڈ ہم آرگیومنٹ سنتے ہیں, ایک حکومت ہے لیٹ سے وہ 20 سال سے وفاق میں ہے, 15 سال سے وفاق میں, لیکن جب الیکشن آتا ہے کہتے ہیں اس دفعہ میں یہ سب کچھ ٹھیک کروں گا, یا اس دفعہ ہم لوگ یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. تو ہم اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ نے تو اتنی دفعہ سرو کر دیا ہوا ہے, تو اس ٹائم آپ نے کیوں ٹھیک نہیں کیا؟ ابھی ہی ایسی کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ آپ آئیں گے تو آپ ٹھیک کریں گے؟ صحیح ہے, گلگت بلتستان کیمپین جو اس ٹائم چل رہی ہے وہ اس کی پرائم ایگزامپل ہے. 4تھا الیکشن ہے وہاں پہ, میں اس کے سارے وہ کر رہی تھی, سب کے میں نے ٹرمز دیکھے اور سب کے میں نے وہ اچیومنٹس دیکھی, لیکن سب نے اس دفعہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہماری جب تک ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ کی پرابلم ہے نا وہ یوتھ ہی سمجھ سکتی ہے, اور ان کو آرٹیکولیٹ بھی یوتھ ہی کر سکتی ہے. چلے میں پھر اس طرف کو آتا ہوں. پاکستان میں ایک ایسی جماعت ہے جس نے جو یوتھ کے نام پہ بنی, یوتھ کے نام پہ ووٹ لیے, لیکن جو اعلیٰ عہدیدار تھے وہ وہی دماغ تھے جو دوسری پارٹیز کے اندر سرو کرتے رہے. آلموسٹ وہی کیبنٹ. چلے 2022 کے الیکشن میں چیزیں ہمیں تبدیل دیکھنے کو ملی, پرانا پاکستان, اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ نئے لوگوں کو موقع دیے. اب اگر آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھ لیں, وہ نئے چہرے ہیں. نئے چہروں سے مراد کہ کہیں نہ کہیں یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی پارٹی کے اندر بھی تحفظات ہیں, کارکنان میں بھی تحفظات ہیں,
یعنی وہ ایک ایسی پارٹی ہے جو یوتھ کے نام پہ یوتھ کو کہتی ہے کہ چلیں دیکھیں کس کو کرنا ہے, لیکن اس پارٹی کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ اپنے منصب سے ہٹنے کے بعد پارٹی کے اندر نہیں رہا, یہ پارٹی کا سکا نہیں رہا. تو پھر وہاں پر یہ کلیہ اگر اپلائی کریں تو وہ تو یہیں پہ صادق نہیں اترتا. ہمارے ایک پولیٹیکل گاڈ فادر ہیں سسٹم کے, آصف علی زرداری صاحب, ان کی بڑی ایک اچھی مجھے لائن اس پہ یاد آ گئی کہ آپ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پارٹی مانتے ہوں گے, ہم لوگ نہیں مانتے نا. دیکھیے پارٹی بنتی ہے اسٹرکچر, ایک پراپر آپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے نا, لیئر 1, لیئر 2, لیئر 3. اور اگر ہم پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ خوش باش نہیں رہی, اس پہ ٹف ٹائم آنا ہی آنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کرائسس میں جاتی ہے تو آپ نے کون سی اپنی سیکنڈ لیئر ایمرج کی ہوگی جو سب چیزوں کو مینیج کرے گی. اگر وہ کرائسس میں جاتی ہے اس کے بعد کون سی لیڈرشپ ایمرج ہوگی جو کہ سب چیزوں کو سنبھالے گی, اور وہ بھی لائل ہونے. یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب جا کے اسٹرکچرل چینجز کے اوپر آ رہی ہے. بصورت دیگر تو ہم نے یہی دیکھا کہ قاہرہ صاحب پنجاب میں تھے, قاہرہ صاحب ہی پنجاب میں ہیں, مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہی ہیں, قائم علی شاہ صاحب وہ ہیں, وہ ابھی بھی کیا نام ہے پارٹی کے وہ پورے کرتاؤ دھرتاؤں میں شمار ہوتے ہیں. فریال تالپور صاحبہ ہیں, فریال ادی ہی سارا سسٹم چلا رہی ہیں. چلیں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اب اگر سوچا کہ نئی نسل تک منتقل ہونا چاہیے تو ہم نے پنجاب میں کچھ ہلچل دیکھی, ہم نے وفاق کی سطح پہ بھی اب کچھ ہلچل دیکھی ہے, لیکن سوال یہ کہ وہاں سے بھی ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سوچ کا اختلاف ہے. میں آپ سے وہی بات کرنے لگی تھی کہ ہم جب آپ کی اسٹرکچرل لیڈرشپ ہوتی ہے نا, یا آپ کے اندر ایک پراپر اسٹرکچر ہوتا ہے, پھر آپ کے تحفظات نہیں ہوتے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہو از جونیئر, ہو از سینئر. اب میں کل ایک ٹاک شو دیکھ رہی تھی جہاں پہ ان کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں سینٹرل, وکاس صاحب, وہ شیخ وکاس اکرم, ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان کی یہ جو ہے وہ بیان آیا تھا, وہ جو نئے بنے ہیں کے پی میں پی ٹی آئی کے, جو آپ جس کہہ رہی ہیں جو یوتھ ایمرج ہوئی ہے, شفیع اللہ جان, ان کا, ہاں, ان کے ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ کوٹ کی تو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں ان کا جواب دے نہیں ہوں, یہ تو کل کے بچے ہیں, ان کو کیا پتہ, میں تو سینٹرل لیڈرشپ ہوں. دیکھیں یہ اختلافات آپ کے تب ہوتے ہیں جب چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. پی ٹی آئی جو ہے نا اس ٹائم بڑے پیمانے پہ لیڈرشپ لیک کر رہی ہے. آپ نے جو ایک سیزن دیکھا تھا پریس کانفرنسز کا, کتنے لوگ تھے جو کرائسس سنبھال سکتے تھے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں ان کا سوشل میڈیا اتنا ان کو ذلیل کرتا ہے, جو رہ جاتا ہے اس کو سب کمپرومائز کہتے ہیں, جو چلا جاتا ہے اس کو ویسے ہی اتنا کیا اس کو ورڈ استعمال کروں کہ اتنا ان کو خراب کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ اس پارٹی میں آ سکتے ہیں. تو جب تک آپ کی ود ان دا پارٹی پورا اسٹرکچر نہیں ہوگا تو یہی چیزیں ہوتی رہیں گی کہ آپ ان تحفظات کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ود ان پارٹی اگر تحفظات ہیں تو وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ جب ایک ون پالیسی ہوتی ہے نا کہ نو میٹر واٹ, اگر مین لیڈرشپ نہیں ہے اور جو پیچھے لیڈرشپ سب چیزیں مینیج کر رہی ہیں اور وہ ان بیسس اور ان میرٹ پہ سب چیزوں کو سنبھالیں گی, تب اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے تحفظات نہیں آتے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پورے نظام کو تبدیل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اسٹیپ وائز تبدیلی چلیں ہم ماننے میں آتی ہے کہ کوئی 5 سال لگیں گے, 10 سال لگیں گے, بتدریج ملک تبدیل ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک عمارت کھڑی کی ہے اس کو سرے سے ہی منہدم کر کے آپ کہیں جی دوبارہ بنے گی. دوبارہ بنانے کے لیے پورے نظام کے پیسے چاہیے, وہ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں میں پرسنلی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ پوری بلڈنگ گرا دیں اور اس سسٹم کو بالکل ارریلیونٹ کر دیں. میرا ہمیشہ سے, یا جتنے میرا کچھ کام اور میری کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ میں ہر ٹائم جنزیز یا یوتھ کے ساتھ ہی ہوتی ہوں, تو میں اگر ایک کلیکٹیو آپ کو ان کی آرگیومنٹس بھی بتاؤں, ہمیں یہاں پہ اسٹرکچرل جب چینجز کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم ان کی اسپیسیفک پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو ورک آن ہیومن ڈیولپمنٹ. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ تو آبویسلی دیر آر 3 فیکٹرس. آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کی امپلائمنٹ ہے, آپ کی جو انگیجمنٹ ہے. ایجوکیشن میں ضروری ہے کہ ہماری جو جابس ڈگریز ہوں وہ آپ کی انڈسٹری انٹیگریٹڈ ہوں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم جب اکنامکلی اپنے دیکھتے ہیں سیکٹرز کو, تو اس میں ہمارے پاس کچھ ایسی انڈسٹریز ہوں جو گورنمنٹ بیکڈ ہوں اور وہ پروموٹ کر رہی ہوں. مثال کے طور پہ دیکھیں آپ
اسمال بزنسز کو پروموٹ کریں, انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کریں. اگر ہم لیٹس سے یوتھ کی بات کرتے ہیں, اس ایج کرائٹیریا میں اگر کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پہ ایکسٹرا ٹیکسیشن کرے, اس کو ٹیکس انسینٹیو دیں. ٹھیک ہے, کوئی ہم 4-5 انڈسٹریز تو ایسے مختص کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ وہ انڈسٹریز ہیں جہاں پہ ہم ٹیکس نہیں لیں گے, ان کو پروموٹ کریں گے, اگلے 5 سال ہم ٹیکسیشن نہیں لیں گے. یہ ماڈل میں پیش نہیں کری, پوری دنیا کا ایک سکسیزفل ماڈل ہے. صحیح ہے. آپ جب انٹرپرینورشپ کو, اسمال بزنسز کو پروموٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ کنورٹ ہوگا میڈیم ٹو لارج انٹرپرائزز, اور وہ آپ کی اکنامی کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی بینیفٹ دے رہا ہوگا. الٹیمیٹلی یہ جو بھی آپ نے IMF کی بات کی, ہم اسے چھٹکارا حاصل کر لیں گے, اور وہ اسی صورت ہے جب ہم اپنے آپ کو یہاں پہ نئی انڈسٹریز کو لے کر آئے. اور اسپیشلی آپ اگر پرانی بات اٹھا کر دیکھ لیں, اب تو خیر پرانی ہی ہو گئی ہے, وی ور نون فار ایکسپورٹ لیڈ کنٹری نا. اب ہماری ایکسپورٹس کہاں پہ ہیں؟ ہم تو ساری امپورٹ بیسڈ ایکسپورٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں. اب جب تک, اور وہ ساری انڈسٹریز کہاں شفٹ ہوئی؟ بنگلہ دیش. ٹھیک, اب آپ پاکستان میں ان کے لیے چیزیں اتنی سخت کر دیں گے, ان کی جو کنزیومیبلس ہیں یا یوٹیلیٹیز ہیں وہ اتنی مہنگی کر دیں گے. ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے, یعنی اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے رہے کہ بنگلہ دیش میں کیوں منتقل ہوئی. سبسڈائز کیا ہوا تھا ان کے سیکٹر کو, گیس ان کو سستی ملتی تھی یا بجلی کی فراہمی سستی ہوتی تھی, لیکن وہاں پہ پھر ایک سوال ہے, وہ جو ایکسپورٹر ہے وہ تو کما رہا ہے, لیکن جو ایک عام پاکستانی ہے وہ بل کی ادائیگی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. جو ایک عام جابین ہے جس کی تنخواہ 35,000 40,000 50,000 60,000 یا لاکھ روپیہ ہوگی, وہ پوری ادائیگی کر رہا ہے. لیکن ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بچانے کے لیے یا اس کو کم رکھنے کے لیے کہ تاکہ ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ انہینس ہو جائے, ہم ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں. تو یہ ماڈل پھر خاص طبقات کے اوپر جب اپلائی ہوتا ہے تو پھر دوسرے طبقات جو محرومی کا شکار ہوتے ہیں وہ پھر آوازیں اٹھاتے ہیں, تو ان کی آوازیں پھر کیسے بند کی جا سکتی؟ دیکھیں, آپ سب سے پہلے کوئی ایسا ہماری ملک میں پالیسی بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے نا, اس میں ہم ہمیشہ سے لیک کرتے آئے. آپ ہماری ورکر کلاس کو اٹھا لیں, آپ یوتھ کو اٹھا لیں, آپ ویمن کو اٹھا لیں, ہم اسپیسیفک ٹو دس ڈیموگرافکس کیوں نہیں پالیسیز بناتے؟ ٹھیک ہے, اگر ہم ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم ورکر کلاس کو بھی تو ریلیف دے سکتے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہی کہ ہم پوری اکنامی ہی اس ماڈل پہ لے کے چلیں, بٹ ٹو پروموٹ انٹرپرینورشپ اینڈ اسمال بزنسز ہمیں کچھ کو ٹیکس انسینٹیوز کے ساتھ آئی گیس پروموٹ کرنا چاہیے, کہ جو میرے خیال سے کسی بھی گورنمنٹ کی اتنی امیونٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ گھونٹ پیے اور ٹیکس لینے کے بجائے انسینٹیوز دے. سو ایک جب تک ہماری نئی انڈسٹریز نہیں آئیں گی, جابس کریٹ نہیں ہوں گی, جابس کریٹ نہیں ہوں گی, ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, فرسٹریشن بڑھے گی, فرسٹریشن کوئی بڑھے گی. تو جب ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے انگیجمنٹ لیول پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس نے یہ سوشل میڈیا, نیگیٹو پروپیگنڈا, نیریٹو, اس پہ انگیج ہونا, ایگزیکیوشن جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کے اندر ہی دیکھنے. ہاں, تو جب آپ کو ان کو پتا ہوگا کہ لائک وی آر پرسوئنگ آر ڈگری, اس کے بعد ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر 100% اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس 50-60% اپرچونیٹیز ہے, ہم نے وہ جا کے گریب کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی اتنے ویلیویبل ہیں, کوئی ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسلس بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ بیک, یا ہمارے کوئی اس طرح کی پالیسی ٹیبلس ہیں جہاں پہ جا کر ایٹ لیسٹ ہم اپنی انپٹ دے سکتے ہیں. ایسے تو بنے ہوئے ہیں 1-2, لیکن ان کی انپٹ سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مجموعی طور پہ اس پورے نظام کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے, اور دنیا کے اندر اگر یہ تبدیلیاں یوں ہی وقوع پذیر ہوتی رہی نظریات کے اندر اور سسٹم وہیں کا وہیں کھڑا رہا, تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہر ملک کے اندر ایک کاکروچ جنتا پارٹی ہوگی جو اپنے اپنے نظام کو لے کے, اپنے اپنے تحفظات کو لے کے, اپنے اپنے پیغامات کو لے کے اور اپنی اپنی سفارشات کو لے کے سڑکوں پہ ہوگی, اور اس کی ایگزیکیوشن کے لیے حکومت تیار نہیں ہوگی. تو اس وقت سے پہلے اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس نظام کے اندر سب کے سمانے کی سکت موجود ہو سکے. بہت شکریہ امامہ عظیم شیخ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ. اپنے مہمان کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.